हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। अपने हर फैसले इस पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में करो। तो फिर आगे से क्या कहते हैं कि नहीं जी हमको तो वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है। अल्लाह की तालीमात को, अल्लाह की आयात को जब उनके सामने पेश किया जाता है तो उसको जादू करार देती है। ये जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं और उसकी पुकार को सुनते हैं, लेकिन समझते कोई नहीं, गूंगे बहरे और अंधे हैं, इन्हें अकल कोई नहीं। रसूम रिवाज की पाबंदी अपनी नामो नमूद के लिए कर रहे होते हैं, अपनी चौधराहट के लिए कर रहे होते हैं, अपने तुक्के और अंदाजे लगाए होते हैं। जो अपने मुंह पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकते, उन्होंने तुम्हारे मसाइल को क्या हल करना है। ये जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत करते हैं, दूसरों के आकाम की इत्तिबा करते हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि कायनात में सारे उसी के कवानीन कार फरमा है। और इस्लाम दर हकीकत न किसी फर्द की इताअत का हुक्म देता है, न पार्लियामेंट की, न किसी इज्तिमाई नौर निज़ाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। आप मुझे और नादर अयाद खान साहब को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा मौजू चल रहा है ना पैरवी ज़न न तक़लीद आबा। जी खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी नौ इंसान के लिए, क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह करीम ने जो हिदायत दी हैं, जिसका नाम इस्लाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत जो इंसानों को अता किया गया, वो दस्तूर हयात ये है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करनी है जो कुरान करीम की शक्ल में है। इसी का नाम सुन्नत रसूल है, क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी इसी की इत्तिबा फरमाते थे और इसी की उन्होंने हमें तलकीन फरमाई और इसी के मुताबिक अपना नमूना अमल पेश किया। अब हक है ये, अल्लाह ताला की ज़ात भी हक है, किताब भी हक है, उसका रसूल भी अल हक है, जो उसने पैगाम दिया वो भी अल हक है। इसमें न किसी इमाम की इताअत की बात है, न किसी बड़े से बड़े आलम की इताअत की बात है, और न ही अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स की पैरवी है। इस्लाम दर हकीकत न किसी फर्द की इताअत का हुक्म देता है, न पार्लियामेंट की, न किसी इज्तिमाई नौर निज़ाम की। इस्लाम में इताअत का मर्जा और माखज़ सिर्फ और सिर्फ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है और उन्होंने कुरान पेश किया है इंसानियत के सामने। इसी बात को हम पढ़ रहे हैं, कुछ आयात का हमने मुताला किया था। आज हम मजीद आगे चलते हैं। 10/66 मौजू चूँकि साफ और वाज़ह है, इसलिए अज़ीज़ान मन सिर्फ आयात का तर्जुमा अर्ज़ कर देंगे और बाकी गौर व फिक्र आप खुद करते रहें। जो भी तर्जुमा है वो पढ़ें, हर एक तर्जुमे में बात वाज़ह हो जाती है। 10/66। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस की 66 नंबर आयत है, अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द व मा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। इस आयत करीमा से पहले भी बहुत कुछ मोमिनों की सिफात भी बयान की गई हैं और अल्लाह के कानून के साथ उसकी तकज़ीब करने वालों की भी बातें बताई गई हैं। याद रखो, इस आयत करीमा में कहा गया, याद रखो कि जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में है, यानी अर्ज़ व समा में जो कुछ भी है, वो सारे का सारा अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ही के कानून के मुताबिक हर चीज़ सरगर्म अमल है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत करते हैं, दूसरों के आकाम की इत्तिबा करते हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि कायनात में सारे उसी के कवानीन कार फरमा है और हर चीज़ उसके कानून के मुताबिक सरगर्म अमल है, तो अल्लाह के इन कवानीन को जो सारी कायनात में जारी सारी हैं, उसी अल्लाह ने हमें कुरान की शक्ल में तमदनी ज़िंदगी के कसूल भी समझाए हैं। तो हम उनको छोड़कर दूसरों के कवानीन की इत्तिबा करते हैं। और किस चीज़ की इत्तिबा कर रहे हैं? कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, महज़ बेसनद ख्यालों की इत्तिबा कर रहे हैं, ज़न की पैरवी कर रहे हैं, अपने पास से मन घड़त बातों की पैरवी कर रहे हैं, महज अटकलें अपनी लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं और एराज बरत रहे हैं अल्लाह के कवानीन से। सादा सी बात है। इसके अलावा इतने वाज़ेह अल्फाज में क्या बात समझाई जा सकती है कि अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरों के कवानीन को अपना रहे हैं, ज़न के पीछे चले हुए हैं हक को छोड़कर। तो इस्लाम ने मना कर दिया है, रोक दिया है। अल्लाह के कवानीन की इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं। अगर इंसान अमन सुकून भलाई फलाह चाहता है तो अल्लाह के कानून में ही है। अब 53/23 देखते हैं हम। 53/23। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन-नजम की 23 नंबर आयत है, इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस व लक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा। जी, इस आयत करीमा में देखें क्या बात कही जा रही है। दर हकीकत जिन जिन लोगों की, जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन मज़ाहिर की, सूरज चांद सितारों की, बाकी मज़ाहिर की, सनम परस्तियों की, अपने नाम नहाद खुदाओं की, जिन जिन की ये पैरवी करते हैं, ये दर हकीकत सिर्फ नाम है।
اللہ کریم فرما رہے ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے رکھ لیے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دلیل کیا اتارنی ہے؟ یہ تمہارے سامنے ہے، جو اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، انہوں نے تمہارے مسائل کو کیا حل کرنا ہے؟ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہی جملہ ارشاد فرما دیا کہ نفسانی خواہشات ہیں جن کی وجہ سے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں، رسوم و رواج کی پابندی اپنی نام و نمود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تکے اور اندازے لگائے ہوتے ہیں اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر۔ یقیناً ان کے رب کی طرف سے تو ان کے پاس ہدایت آ چکی، خود انسان کا اپنا پیدا ہونا اور اس کا اپنے حقوق پہ غور کر لیتے، کائنات کے مظاہر پہ غور کر لیتے تو پھر انسان کو سب کچھ سامنے نظر آ جاتا اور آ رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ اس بات کی طرف نہیں آتے تو یہ اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ مزید دیکھیں 2/170 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ کی 170 آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ دیکھیں قرآن کریم نے کیا صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، اللہ کی وحی، اللہ کے قانون کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی تابعداری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ کیوں نہ ہوں، یعنی وہ ان کی گمراہی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، محض فرقہ وارانہ ہم تعصبات کی وجہ سے پیچھے چلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں نا قرآن کریم نے پھر اگلی آیت میں مثال بھی دی ہے کہ یہ تو ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چروائے کی آواز سنتے اور اس کی پکار کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کوئی نہیں، گونگے بہرے اور اندھے ہیں، انہیں عقل کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہیں، بتا دیا ہے کہ تقلید آبا میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ جانور کی آواز تو سن رہے ہوتے ہیں، چرواہے کی جانور، لیکن ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ جانور صرف مار سے ہی ادھر آتے ہیں، یہ جب تک اللہ کے قانون کی گرفت میں نہیں آتے اس وقت تک ان کے سمجھ نہیں آتی کہ حق راستہ کیا اپنانا ہے۔ حق تو واضح ہے، کائنات میں اپنی ذات پہ غور کریں، کائنات میں قوانین پہ غور کریں تو حق تو واضح ہو جائے گا۔ اب مزید دیکھتے ہیں 5/104۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ کی 104 آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ما انزل اللہ اس کی طرف آؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ اور ان کے بعد ان کا فیصلہ مانو، اپنے ہر فیصلے اس پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کرو، تو پھر آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کو تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے، دیکھتے بھالتے ہوئے اللہ کے قانون کی واضح ہدایات سامنے رکھتے ہوئے بھی، اللہ کی آیات سامنے رکھتے ہوئے بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ انہی روایات پہ چلیں گے، انہی فرسودہ تعلیمات پہ چلیں گے، چاہے انہیں پتہ بھی ہو غلط ہے، لیکن قرآن کی روشنی کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کے اجالے کی طرف نہیں آئیں گے۔ انہیں صرف وجہ کیا ہے؟ اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی چودراہٹیں اور اپنے اپنے طریقہ کار، اپنی خوشنودیاں، اپنے ذاتی مفادات، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ انہیں اللہ کی تعلیمات کی حقانیت سمجھ نہیں آتی، جب قانون کی گرفت میں آئے ہیں تو پھر وہ واویلا کریں گے۔ 34/43 مزید دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سبا کی 43 آیت ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف واضح روشن اور نمایاں اور کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں اپنے آباء و اجداد کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی پچھلے آباء و اجداد تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ مان لیں کہ ہمارے آباء و اجداد دوزخی تھے یا جہنمی تھے، ہم تو بھائی انہی کی پیروی کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پیش کر رہے ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے، حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی آیات کو جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو جادو قرار دیتے ہیں اپنی من گھڑت باتوں پہ عمل کرنے کے لیے۔ ہم نے ان مکے والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اس کے باوجود یہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے قانون کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اتنی واضح تعلیمات کی روشنی میں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کوئی نئے آ گئے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے، کیا اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نہیں سمجھتے تھے؟
کیا ہمارے آبا و اجداد نہیں جانتے تھے؟ آپ کو زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات۔ جب اللہ کے بندوں آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، آپ کو اللہ نے عقل و فکر سے بھی نوازا ہے، تو آپ خود غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ القرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اور آپ کس روش پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کے مقابلے میں آبا و اجداد کے طریقوں پہ زور دیتے ہیں آپ۔ مزید دیکھتے ہیں 43/2320۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزخرف کی آیت 23 اور 24 ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ دیکھیں کیا بات یہاں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ میرے پیغمبر، اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی نذیر بھیجا تاکہ انہیں بتائے کہ کس طرح سے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کریں، ہم آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری آیات کس بات کو روشن کر رہی ہیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پیغمبر کے ماننے والوں، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جو لوگ تھے جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سنائی، انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ آپ کو یہ انوکھا طریقہ لے کر آ گئے، ہمارے آبا و اجداد غلط تھے، ہم تو بھائی اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ وجہ البصیرت کوئی بھی نہیں مان رہا، صرف تقلید آبا ہے۔ آپ مزید آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، مزید اور بہت ساری آیات ہیں لیکن اس پر ہم اکتفا کرتے ہوئے موضوع کو سمیٹ لیں گے۔ 7/28-29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کی 28 اور 29 ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اور جب لوگ کوئی فاحشہ کام کرتے ہیں، یعنی اعتدال سے ہٹ کر غلط روش اختیار کرتے ہیں، قانون کی روح سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتایا، منسوخ پھر اللہ سے کریں گے۔ آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، اللہ فاحش باتوں کا، فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، اور اللہ کے ذمہ ایسی بات نہ لگاؤ جس کی تم سند نہیں رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں انصاف سے کام لوں، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، یعنی اللہ کے قانون کی پیروی کرو، جب بھی پیروی کرو، جب بھی تابعداری کرو تو اللہ کے قانون کی کرو، اور اللہ کی عبادت خالصتاً اسی کے لیے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے ساتھ دوسروں کے قوانین کی ملاوٹ نہ کرو، اللہ کے دین کو اپناؤ، پورے کا پورا اپناؤ۔ تم کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا تھا تمہیں دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، یعنی اللہ ہی زندگی اور دینے والا، موت و حیات کے سارے قوانین، قوموں کی موت و حیات کے اور طبعی جسمانی موت و حیات کے، یہ سارے قوانین اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے قوانین کی پاسداری کرو۔ تو خلاصہ کیا ہوا، نچوڑ کیا نکلا کہ اسلام میں اصلاً نہ کسی فرد کی اطاعت ہے، نہ کسی اور نظام کی، نہ کسی پارلیمنٹ کی، نہ کسی مارشل لا کی، نہ کسی چیف ایگزیکٹو کی، نہ فرعون کی، کوئی کسی قسم کی اطاعت نہیں۔ اطاعت ہے صرف اللہ کے قانون کی، اور پیروی ظن نہیں کرنی، تقلید آبا نہیں کرنی۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر تفسیروں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جی آیت پچھلی قوموں کے لیے تھی، یہود و نصارہ کے لیے تھی، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو یہ انسانوں کی ہدایت ہے قیامت تک ہم سب کے لیے ہدایت ہے، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم قرآن کریم کی پیروی کریں۔ آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہونے کے ناطے ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے، ان کے طریقہ کار پر، ان کی سنت پر چلتے ہوئے قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسی کی روشنی میں اپنے مسائل حل کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ والسلام، خیر و عافیت سے رہیں۔ اچھا ناظرین، اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔